नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर करीम आपके प्रोग्राम अल बलाग के साथ हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, हम पिछले प्रोग्राम में तौबा के ऊपर बयान कर रहे थे, बात कर रहे थे कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौट के जाना चाहिए और लौट के जाना क्या ज़रूरी है कि नहीं है। अगर हम कुरान को देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म फरमाते हैं, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तमाम के तमाम मोमिनों, अल्लाह से माफ़ी मांगो। जब गुनाह करो तो अल्लाह से माफ़ी तलब करो ताकि तुम फलाह पा सको। और फिर माफ़ी ऐसे नहीं मांगो कि माफ़ी आपने मांगी ज़ुबान से कहते रहे या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, और वो अमल बार बार करते रहे या अल्लाह मेरी तौबा। ये नहीं, अल्लाह फरमाते हैं तौबा वो जो सच्ची दिल से करो, दिल से माफ़ी मांगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूह। ओ मेरे बंदो, ओ ईमान वालो, माफ़ी मांगो तो दिल से मांगो, सच्ची मांगो, अपने रब के आगे फिर हथियार डाल के मांगो, फिर मांगो कि बस या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सच्ची तौबा। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है नाज़रीन। पहली तो बात है कि गुनाह के ऊपर दीदा दलेरी इतनी बढ़ गई कि माफ़ी मांगने वाला तो तसव्वुर ही चला गया। माफ़ी मांगने वाला तो तसव्वुर ही ख़त्म हो गया, बल्कि इस्तेहज़ा करना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई साहब समझाने की कोशिश करते हैं, कोई घर में कोई बड़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं, वो आपको कहते हैं बेटा आप नमाज़ पढ़ें, नमाज नहीं पढ़ते। वो जी आप पढ़ लें, आप अपनी कब्र को बना लें, हमारी खैर। अजीब ज़माना आ गया कि कम अज़ कम अपनी गलती तो मानें और फिर उससे माफ़ी तो तलब करें, या ये तो कहें कि अब्बा जी, या ये कहें कि बड़े भाई अल्लाह ने आपको तौफीक दे दी, मेरे लिए दुआ करें, मैं भी अल्लाह का बंदा बन जाऊं। नहीं, बजाय उसकी गलतियां निकालने, वो जी आपने नमाज पढ़ के आपको क्या है, या आप गुस्सा तो छोड़ते नहीं, नमाजों ने आपको क्या दे देना। मतलब कोई भी अमल को बजाय उसको अपने रिफ्लेक्ट करने के, उसको सोचने के हमने क्या कर दिया, को बिल्कुल अपने दिल को, हम तो माइल बकरम हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। शिकवा में लिखते हैं इकबाल, अल्लाह फरमाते हैं हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह बरो मंजिल ही नहीं। हम तो तैयार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें फरमाया तौबा का दरवाज़ा इतना बड़ा दरवाज़ा है शाम की जानिब, जो अज़ल से अल्लाह ने बना दिया, जिस पे के सवार 40 साल से 70 साल तक सफ़र करे तो वो तौबा का दरवाज़ा नहीं मुकम्मल होता। इतना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौबा का दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा क़यामत तक। हदीस में आता है कि जब सूरज मग़रिब से तलू होगा, यानी कि अलामात क़यामत में एक अलामत, जब क़यामत आ जाएगी तो सूरज मग़रिब से तुलू होगा, तब तलक ये दरवाज़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल के रखा हुआ कि आ जाओ, व अनीबू इला रब्बिकुम व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ, वापस आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ, अस्लिमू, हथियार फेंक दो अपने आप के, सरेंडर कर दो, इससे पहले कि तुम्हारी कोई मदद ना रहे, ख़त्म हो जाए, वक्त ख़त्म हो जाए और कोई तुम्हारा मददगार ना रहे। वो क्या दिन होगा, उस दिन तो किसी को बोलने की मजाल नहीं होगी। हाज़ा यौमु ला यंतिक़ून ला युअज़नु लहुम फ़यअतज़िरून। उस दिन तो लब ऐसा आलम होगा नफ्सा नफ्सी का। हदीस में आता है
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ جب حشر میں اٹھائیں گے لوگوں کو تو ننگا اٹھائیں گے، بغیر ختنے کے اٹھائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ، تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کی طرف نگاہ نہیں کریں گے؟ کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے اس حالت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نہیں، وہ دن ہی اتنا کڑا ہوگا، وہ دن ہی اتنا کڑا ہوگا کہ کسی کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں بھاگ جائے گی، بھائی بھاگ جائے گا، باپ بھاگ جائے گا، سب چھوڑ دیں گے، کوئی نہیں۔ پسینہ 70 گز نیچے اور پسینے کے اندر بندہ ڈبکیاں کھائے گا اپنے۔ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا، قیامت کا دن۔ کیا ہوگا، منظر ہوگا۔ اب ہے موقع، اپنے رب کو منا لو، اب ہے موقع کہ کہہ دیں یا اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش گزرے، ان کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، اور عموماً ان کا مکالمہ خلیفہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ یا ملکہ زبیدہ جو خلیفہ کی ملکہ تھی ان کے ساتھ ان کے کچھ مکالمات ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید اپنی سواری پہ جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول بازار میں بیٹھے ہیں اور کوئی آڑی ترچھی لکیریں لگا رہے ہیں۔ پہلے تو اس بات پہ حیران ہوا کہ ان کا بازار میں کیا کام، بازاروں سے وہ، اور یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین جگہ بازار ہیں اور سب سے خوبصورت ترین جگہ مساجد ہے۔ کیوں؟ بازار گئے آپ ایک چیز لینے کے لیے، 10 چیزوں کی محبت آپ دل میں لے کے واپس آئیں گے۔ ایک چیز لینے گئے، مثال کے طور پہ بندے نے سوچا کہ جی میں اپنا مائکرو ویو خراب ہو گیا، چلو ایک مائکرو ویو خرید لائیں۔ وہاں مائکرو ویو خریدنے گئے، موبائل کے اوپر بھی نظر پڑ گئی، نیا آ گیا موبائل، یہ ٹی وی کا بھی نیا ماڈل آ گیا ہے، وہ ادھر ساتھ کپڑوں کی دکان پہ نظر پڑ گئی کہ نیا فیشن آ گیا ہے۔ تو 10 چیزوں کی محبت ہم دل میں لے کے واپس آتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی شدت محبت بازاروں سے ملتی ہے۔ اس لیے اللہ والے بازاروں سے اجتناب کرتے ہیں، بغیر ضرورت کے بازاروں میں نہیں جاتے۔ ان کا مسکن مساجد ہوتے ہیں، اللہ کے گھر۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد میں تو اللہ کے علاوہ اور کسی کا نہیں تذکرہ، اللہ کا گھر ہے، صرف اللہ کا تذکرہ ہے وہاں پہ، اللہ کی تسبیح ہے وہاں پہ، اللہ کی باتیں ہیں وہاں پہ، تو وہ تو مساجد میں۔ بہرحال وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہارون رشید کو حیرت ہوئی کہ یہ حضرت آج ادھر کیا کر رہے ہیں۔ سواری رکوائی اس نے، پوچھنے لگا حضرت آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں فرمانے لگے کہ میں ایک کام میں بڑا مصروف ہوں، مجھے تنگ نہ کرے۔ کہنے لگے کیا بڑا کام کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اللہ سے اللہ کی بندوں کی دوستی کر رہا ہوں، یہ مجھے اسائنمنٹ ملی بھی ہے، اور میں اس اسائنمنٹ پہ کام کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں سے دوستی ہو جائے۔ ہارون رشید بڑی عجیب سی بات ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا اچھا آپ کو اس جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی کامیابی بھی نصیب ہوئی کہ نہیں؟ رو پڑے، کہنے لگے نہیں، اللہ تو راضی ہے صلح کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو راضی ہیں صلح کرنے کے لیے، لیکن بندے تیار نہیں۔ دیکھیں نا، جب 2 پارٹیاں بیٹھتی ہیں، جب کوئی صلح نامہ ہم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپس میں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک پارٹی جو دوسرے کو کمزور سمجھے نا، تو وہ صلح کو آگے کر دیتی ہے کہ ان کے ساتھ صلح کرنے کی بات ہی کیا ہے۔
اور پھر کر لیں گے، پھر بات کر لیں گے، یعنی کہ اس کو ویٹیج نہ دے بندہ، تو پھر ایسے ہی کرتا ہے، وہ بھی صلح چھوڑو پڑ گیا۔ بندہ اگر پھنسا ہو نا، کمزور ہو، پھنسا ہو، بادشاہ بلائے آ جاؤ بھی، تو وہ تو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کس لمحے وہ کہتا ہے موقع ضائع نہ پائے، پتہ نہیں کب بادشاہ کا دل بدل جائے، بادشاہ کا جو ہے موڈ بدل جائے، پھر کیا بنے گا؟ تو بھی موقع ہے، فوراً دوڑا دوڑا آئے گا، کر لے گا۔ لیکن جب آپ سے نچلی کوئی پارٹی ہو نا، تو معاذ اللہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے سمجھتے ہیں۔ ایک مولانا حضرت سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ حضرت آپ کا بڑا شعرا سنا ہے، آپ اللہ والے ہیں، آپ کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مولانا اگر کامیابی پانی ہے آپ نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سے بڑا نہ مانے تو اپنے برابر ہی مان لیں، جان لیں، تو پھر آپ کو اللہ کی محبت کی کچھ لذت، کوئی رستہ، کوئی آپس میں تعلق بنے گا۔ فرمانے لگے، وہ علم کے بندے تھے، فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے منافی آپ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، چلے آپ اتنی دور سے تشریف لائیں، آپ آرام فرمائیں اور کل آپ چلے جائیے گا۔ وہ وہاں ٹھہر گئے، رات کا کھانا انہیں پیش کیا گیا، اس میں ایک جو تھی بڑی مرغن غذا اور گھی اور مکھن کی لگی ہوئی روٹی، اور ایک طرف سوکھی سی روٹی دے دی گئی انہیں۔ وہ کھانا تناول کرنے لگے، اتنے میں آواز آئی باہر سے، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو سوکھی روٹی تھی وہ انہوں نے باہر بھجوا دی۔ اگلے دن جب وہ اجازت طلب کرنے کے لیے گئے تو حضرت سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور سوکھی روٹی ان کے سامنے پڑی تھی۔ صاحب عقل تھے، سمجھدار تھے، مولانا سمجھ گئے کہ کیا غلطی ہوئی۔ عرض کرنے لگے حضور میں سمجھ گیا۔ فرمانے لگے مولانا اگر آپ اللہ کو اپنے برابر سمجھتے ہوتے تو آدھی سوکھی دیتے اور آدھی مرغن دے دیتے، اور اگر اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتے تو ساری مرغن ہی دے دیتے، خود سوکھی کھا لیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے بندے سے، بندے میں تیرے پاس آیا تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے میری ندا نہ سنی۔ بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو تمام حاجات سے ماورا، یہ آپ کیا؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرا بندہ آیا تھا تیرے پاس، اس نے میرے نام پہ مانگا تھا تجھ سے، میرے نام پہ مانگا تھا تجھ سے، اور تو نے اس کو رد کر دیا۔ تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اس کے ویٹیج ہی نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو حضرت بہلول رضی اللہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، کہنے لگے کہ اللہ تو مانے بیٹھے ہیں، بندے نہیں مانتے صلح کرنے کے لیے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ تھوڑے دن ہوئے خلیفہ کا گزر ہوا قبرستان کی طرف سے، تو وہاں دیکھا وہاں حضرت بہلول بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے وہی شغل فرما رہے ہیں، کوئی آڑی ترچھی لکیریں لگا رہے ہیں۔ تو وہ حیران ہوا کہ پہلے تو یہ بازار میں تھے، اب یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سواری رکوائی، اس نے دوبارہ پوچھا حضرت یہاں کیا؟ فرمانے لگے اللہ والوں کا تو ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ وہی کام کر رہا ہوں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں سے صلح کرا رہا ہوں۔ اب اسے تجسس ہوا کہ کافی عرصے سے کوشش ہو رہی ہے، تو شاید بات بن گئی ہو۔ تو خلیفہ پوچھنے لگا کامیابی ملی؟ فرمانے لگے کہ اب بندے راضی ہیں، اللہ نے دروازہ بند کر دیا ہوا، قبرستان میں پڑے ہیں، اللہ نے دروازہ بند کر دیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرغرہ آنے تک، غرغرہ جب تم وجات سکرات الموت بالحق، جب حق کے ساتھ تمہارے موت کی سختی آ پہنچے گی، اس سختی کے آنے سے پہلے تک اگر اللہ سے معافی مانگ لو گے،
اللہ ضرور بالضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا، لیکن آؤ وقت سے پہلے، آؤ پہلے، جب غرغرہ آنے سے پہلے تک انسان اگر اپنے رب سے رجوع کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کے سب اسے معاف کر دوں گا۔ یہ جو لیکن ہے کیا، اسے عرضہ سمجھتے ہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ترسوں کر لیں گے۔ ایک درویش جو تھے وہ کھڑے تھے قبر کے کنارے، اور ان کے ساتھ ایک جوان انسان کھڑا، ایک نوجوان کھڑا تھا۔ فرمانے لگے کہ بیٹا یہ جو قبر میں صاحب لیٹے ہوئے ہیں، فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اگر انہیں موقع مل جائے وہ قبر سے باہر آ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ کہتے جی وہ تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا گناہ کر لیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کی نافرمانی کر لیں، اور اگر کر لیں تو فوراً سے پہلے توبہ کریں گے، کہیں قبر میں واپس نہ چلے جائیں اس سے پہلے پہلے۔ فرمانے لگے کہ بیٹا میں اور آپ تو قبر کے باہر ہیں، پتہ نہیں کب چلے جائیں اندر، کوئی پتہ کہ یہ رات آخری رات، یہ ساتھ، حتیٰ کہ یہ ساتھ ہی میری آخری ساعت ہو، اور جب آتی ہے اجل، وجاءت سکرات الموت بالحق، جب آتی ہے موت، سختی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ملی سیکنڈ بھی نہیں موقع دیا جاتا۔ آنکھ کھلی ہے تو کھلی کی کھلی رہ جائے گی، آنکھ بند ہے تو بند، منہ کھلا ہے تو کھلا، منہ بند ہے تو بند، دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ ٹوائلٹ میں ہے تو ٹوائلٹ میں، سجدے میں ہیں تو پھر سجدے میں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم سجدے میں ہیں کہ کہاں پہ ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے کہ توبہ کر کے سجدے میں ہو، پتہ کوئی نہیں، زندگی کا کیا پتہ کہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کبریٰ سے فائدہ اٹھا لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف آ جاؤ، تمام گناہ میں معاف کر دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ فرماتے ہیں انی لستغفر اللہ وتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں کم از کم 70 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، 70 دفعہ، اور مختلف حدیث ایک میں 100 دفعہ آیا، لیکن یہ کم از کم ہے۔ اور ایک حدیث مفہوم آیا کہ میں دل پہ پردہ آ جاتا ہے اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب آپ جانیے کہ معصوم بالخطا امام الانبیاء، وہ کون سی خطا سرزدہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اللہ سے وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس سے پردہ، اور آپ سوچیں میں اور آپ گناہوں میں لتڑے پتڑے، کتنے پردے میرے اپنے اور اللہ کے درمیان، دل اور اللہ کے درمیان آ جائیں گے۔ ایک پردہ ہے نا جی، میں ادھر بیٹھا آپ سے بات کر رہا، ابھی ایک پردہ ہم تان دیتے ہیں درمیان میں، آپ مجھے دیکھ نہ پائیں، صرف میری آواز آپ کو آئے تو کئی شک آپ کے دل میں آئیں گے کہ پتہ نہیں کوئی صاحب فزیکلی وہاں بیٹھے بھی ہیں کہ نہیں، کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے، یہ کیا بات ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، وسوسے آئیں گے۔ ایک پردہ ہے نا، کتنے وسوسے آ گئے۔ اسی طرح وسوسے آتے ہیں، وہ پتہ نہیں جہنم ہے بھی کہ نہیں، جنت میں جانا بھی کہ نہیں، وسوسے شیطان کے۔ جب وسوسے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی قسم، بندہ لیزی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے ابھی آپ کو کوئی کہے کہ رات 2 بجے آپ اٹھیں، آپ جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں، ورک پلیس والے ڈیمانڈ کریں رات 2 بجے آپ کی شفٹ شروع ہوگی، جی بندہ 2 بجے پہنچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں 3 بجے شفٹ شروع ہوگی، 3 بجے پہنچ جاتا ہے، کہتے ہیں 5 بجے شفٹ شروع ہوگی،
5 بجے بندہ پہنچ جاتا. لیکن اس بندے کو اگر فون آ جائے, کسی جگہ کام کر رہا ہے کمپنی سے, کسی دوست کا فون آئے کہ بھئی یہ کمپنی جو ہے نا بینکرپٹ ہونے والی ہے, اگلے مہینے تنخواہ کوئی نہیں ملنی, شک آ گیا تنخواہ نہیں ملنی, اسی وقت ہی لیزی ہو جائے گا, چلو یار پھر کل جائیں گے, چلو یار کیا جانا نوکری کے اوپر, تنخواہ تو ملنی کوئی نہیں. اسی طرح جب پردہ آتا ہے تو وسوسے آتے ہیں, جب وسوسے آتے ہیں تو انسان کے اندر کسل پیدا ہوتی ہے, انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہونا بھی کہ نہیں. یقین جو ہے وہ ڈول جاتا ہے انسان کا, اور شیطان کا کام ہی ہے, شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کے یقین کو ڈول دینا. یقین ڈولے گا نہیں تو مجال ہے کہ بندہ صبح, وہ بندہ جو 2 بجے اٹھ کے شفٹ پہ جا سکتا ہے, مجال ہے کہ وہ 5 بجے یا 6 بجے فجر کے لیے نہ اٹھ سکے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس نے ساری زندگی 20 سال تک 3 بجے شفٹیں کی ہوں, مجال ہے وہ فجر چھوڑے گا, کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اگر اس کو یقین آ جائے اس بات کے اوپر, یقین ڈول جاتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے, پردہ آتا ہے دل کے اوپر, انسان کا یقین ڈولنا شروع ہوتا ہے, اور شیطان اس ڈولے ہوئے یقین کو اور خراب کرتا ہے. جب بندے کا یقین ڈولتا ہے تو پھر پہلوان سے پہلوان بندہ بھی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے, اس سے اٹھا نہیں جاتا, 4 فرض نہیں پڑھے جاتے. اور یقین اگر پکا ہوتا ہے تو بندہ بیمار بستر مرگ پہ بھی پڑا ہوا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کی بندگی کے لیے. یہ وہ یقین ہوتا ہے. یہ وہ یقین تھا کہ حضرت عمر خون بہہ رہا ہے زخموں سے اور پوچھ رہے ہیں کون سا وقت ہو گیا, کون سا وقت ہو گیا. فجر میں حملہ کیا گیا تھا, چاقو لگے تھے, گر گئے تھے, نماز مکمل ہوئی تھی, اس کے بعد بے ہوشی کا عالم ہو گیا تھا. کسی نے کہا کہ امیر المومنین کی فجر قضا ہوگی, آنکھ کھول دی, آنکھ کھل گئی اس بات کے اوپر, فجر مکمل کی. یہ یقین ہے. ناظرین وقفے کا وقت ہو رہا ہے, وقفے کی طرف چلتے ہیں, وقفے کے بعد اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. والسلام علیکم.